Assalamu alaikum. Welcome to the lecture. Today's lecture is on the topic of political philosophy of Socrates. Socrates was an ancient Greek philosopher considered to be the main source of the Western political thought. Socrates was a scholar, teacher and philosopher born in ancient Greek city-states. Socrates was the son of an Athenian stonemason and sculptor. His mother was a midwife. Because he was not from a noble family, he probably received a basic Greek education and learned his father's craft at a very young age. It is believed that Socrates worked as mason for many years before he devoted his life to philosophy. The two other famous philosophers who belong to the Greek city-states are Plato and Aristotle. Socrates set the standards of philosophy as we know it today. فلسفی کا جو آغاز ہوتا ہے وہ سوکریٹیز کے زمانے سے ہوتا ہے، یعنی فلسفی کی جو بنیاد رکھی گئی وہ سوکریٹیز نے ہی رکھی تھی. He spent his entire life in the study of philosophical and political problems. پہلے تو وہ ایز اے میسن اپنے فادر کے ساتھ کام کرتا رہا، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک فلسفر بن گیا اور اس نے اس وقت کے جتنے بھی پولیٹیکل پرابلمس تھے ان کے سولوشنز نکالنے کی کوشش کی. Now we move forward to the political ideas of Socrates. Socrates' political views are represented by Plato's famous book, The Republic, in the form of dialogue. Socrates کی جتنی بھی فلسفیز تھیں اس کے ایک اسٹوڈنٹ پلیٹو نے اپنی کتاب دا ریپبلک میں اس کو شائع کیا، کیونکہ سوکریٹیز نے اپنے ہاتھوں سے کوئی کتاب نہیں لکھی، اس نے صرف 3 جملے اپنی زندگی میں لکھے تھے، اس کے علاوہ اس نے کچھ بھی نہیں لکھا. اس کا جو سارا کام ہے وہ وربلی تھا، اور پھر اس کو جو ہے تحریری صورت میں اس کا ایک مشہور شاگرد پلیٹو اسے تحریری شکل میں لے کے آیا. It is argued that Socrates believed in the philosophers, the only type of person suitable to govern others. Socrates believed that in politics, the best form of government neither a tyranny nor a democracy. He said that government worked best when ruled by individuals who had the greatest ability, knowledge and virtue, and possessed a complete understanding of themselves, and he called them as philosophers. سوکریٹیز ڈیموکریسی کو ایک ڈیزائربل گورنمنٹ کنسیڈر نہیں کرتا تھا. اس کا کہنا تھا کہ تمام لوگ جو ہیں یکساں ذہنی قابلیت نہیں رکھتے ہیں اور سب کو ووٹ دینے کا اختیار نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب لوگوں میں سیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. کچھ لوگ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور کچھ کم. تو وہ جو ہے تو وہ صرف جو ہے وہ فلاسفر کنگ کو ہی ایک بیسٹ گورنمنٹ کا گورنر تصور کرتا ہے. He performed means of inquiry and discerning truths was what is today known as the Socratic method. Socrates did not lecture about what he knew. In fact, he claimed to be ignorant because he had no ideas, but wise because he recognized his own ignorance. He asked questions of his fellow Athenian in a dialectical method. It is called the Socratic method, which compelled the audience to think through problem to a logical conclusions. Socrates کے مطابق ایک پرابلم کے ملٹیپل سولوشنز ہو سکتے ہیں. اپنے آپ کو اگنورنٹ سمجھتا تھا اور وہ جانتا بھی تھا کہ اس کی اگنورنس کہاں پہ ہے. اس کا کہنا تھا کہ دیر کین بی نو سنگل سولوشن ٹو اینی پرابلم، دیر کین بی ملٹیپل سولوشنز ٹو اے پرابلم. سوکریٹس کی زندگی کے دوران ایتھن سوسائٹی ایک ڈرامیٹک ٹرانزیشن سے گزر رہی تھی، from hegemony to its decline after a humiliating defeat by Sparta in the Peloponnesian War. Athenian society ایک انسٹیبلٹی کے دور میں داخل ہو چکی تھی. اس کی آئیڈینٹی اور دنیا میں جو اس کا مقام تھا وہ خطرے میں پڑ چکا تھا. تو خود کو اس ٹرانزیشن سے نکالنے کے لیے یہ اپنی پاسٹ کی گلوریز، دولت کے نشہ اور اپنی ظاہری وضاحت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے. سقراط کو یہ سب چیزیں معمولی لگتی تھی. اس نے اپنی کنورسیشن میں، اپنی سوچ اور خیال میں انہی چیزوں کو ہٹ کیا. اس کی اسی خوبی کی وجہ سے اس وقت کی جو رننگ گورنمنٹ تھی دیٹ واز ڈیموکریسی، he became against him. Socrates was accused of corrupting the youth of Athens society and of impiety or heresy.
He chose to defend himself in court. According to Socrates, the unexamined life is not worth living. If we spend our life examining and criticizing ourselves, our psyche becomes strong. उसको कहना है कि हमें अपनी ज़िंदगी इसी तरह नहीं गुजार देनी चाहिए, बल्कि हमें अपने अंदर झांक कर उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, अपनी जो खामियां हैं उसको तलाश किया जाना चाहिए, और हमारी ज़हनी सोच जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगी. In seeking goodness, justice, truth and self-knowledge, we will become self-satisfied, bigoted and ignorant. We may not find what we seek, but the life we live will be one of that strengthens our inner selves. ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہم تلاش کر رہے ہیں، جس چیز کی ہمیں جستجو ہے، وہ ہمیں مل بھی جائے، یا اس کو کسی پرابلم کا سلوشن ہمیں مل بھی جائے، یہ ضروری نہیں ہوتا. لیکن اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے کردار میں مضبوطی آئے گی، ہمارے انر سیلف جو ہیں اس میں اسٹرینتھن پیدا ہوگی. According to him, our soul in search of wealth, fame and power becomes weak, sick and ignorant. کہ اگر کوئی شخص صرف دولت، شہرت اور طاقت حاصل کرنے میں لگا رہے گا تو وہ کیا ہوگا؟ اندرونی طور پہ وہ بہت کمزور، بیمار اور جہالت کا شکار ہوگا. Socrates was severely penalized for preaching and upholding progressive ideas. He was charged of corrupting the youth and impious. Socrates was the first philosopher who suffered death for truth and duty. سوکریٹیز نے کوئی بہت اچھی زندگی نہیں گزاری ہے، اسے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس وقت جو گورنمنٹ چل رہی تھی وہ ڈیموکریسی تھی، اینڈ ہی واز سیویئرلی اگینسٹ ڈیموکریسی. اس کی وجہ سے اسے قید و بند کی صعوبتیں بھی جھیلنا پڑیں. اس پہ یہ بھی الزام لگا دیا گیا کہ یہ اس وقت کی جو یوتھ ہے اس کو ذہنوں کو خراب کر رہا ہے، انہیں غلط رستے پر چلا رہا ہے. یہ پہلا فلاسفر تھا جسے اپنی سچائی کی وجہ سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑے. Rather than present himself as wrongly accused, Socrates declared he fulfilled an important role as a jet fly, one who provides an important service to his community by continually questioning and challenging the status quo and its defender. سقراط ایک ایسا نوجوان تھا جو دیوی اور دیوتاؤں سے انکار کرتا تھا اور نوجوان نسل کو اس بات پر اکساتا تھا کیسے ایک مجسمہ کسی کے مسئلے حل کر سکتا ہے. تو جب وہ گرفتار کیا گیا تو اس نے جوری کے سامنے ہی کہا کہ کیا کوئی فرد کہہ سکتا ہے کہ اس نے جو الزام مجھ پر لگایا ہے وہ سچا ہے، اور یہ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر سب لوگ سمجھتے ہیں کہ میں صرف زندہ رہنے کے لیے اپنے سچ کو چھوڑ دوں گا تو سب بہت بڑی غلطی پر ہے. میں موت سے زیادہ اس بات کی فکر کروں گا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے یا نہیں. اس وقت کے قانون کے مطابق سوکریٹیز اپنی موت کو جلا وطنی میں بدلنے کی اپیل کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے سب چاہنے والوں کو مایوس کر دیا. اس نے کہا کہ اگر میں اپنے شہر ایتھنز میں سچ سے بھاگ گیا تو کسی دوسرے شہر میں کیسے سچ بولوں گا، اور خاموش میں رہ نہیں سکتا، تو مجھے میرے سچ کے لیے قربان ہو جانے. تو پھر سقراط کو جیل کی کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا، اور اب سزا کچھ ہی دن میں باقی تھے سزا میں. اس کا دوست اور شاگرد جو کہ پلیٹو تھا، ایک امیر آدمی تھا. اس نے جیلر اور دیگر اہلکاروں کو رشوت دے کر سقراط کو بکانے کا منصوبہ بنایا. پلیٹو نے جب سوکریٹیز سے ملاقات کی اور اسے ساری تفصیل بھی سمجھا دی، لیکن سوکریٹیز نے یہ سب ماننے سے انکار کر دیا. اس نے پلیٹو کو سمجھایا کہ میرے لیے زندہ رہنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا صحیح انداز سے زندہ رہنا، اور صحیح انداز یہ ہے کہ موت کے ڈر سے شہر کا قانون نہ توڑا جائے. مجھے عدالت نے شہر کے قانون کے مطابق سزا دی ہے اور میں یہ سزا بھگتوں گا. He met his tragic end in 399 BC at the hands of Athenian democracy, which sentenced him to drink hemlock on the charge of impiety and corrupting the youth. پھر اسی الزام میں اسے ایک بہت تیز زہر جسے ہیملوک کہا جاتا ہے اسے بھی پینا پڑا. اس طرح سوکریٹیز کی زندگی کا اختتام ہوا. So, from today's lecture, we can conclude that Socrates believed in the philosopher king who can be the best ruler of any state. Hope so you have fully understand today's lecture. Thank you. Allah Hafiz.